बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट हो रहा है और पाकिस्तान को ये एज़ाज़ हासिल हुआ है कि पाकिस्तान तन्हा नहीं बल्कि उम्मत मुस्लिमा आज भी पाकिस्तान की तरफ देख रही है और पाकिस्तान इस वक्त महव मरकज़ बना हुआ है। OIC वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस हो रही है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। 57 ममालिक इसके मेंबर्स हैं और तकरीबन 46 ममालिक से वज़राए ख़ारजा, वज़राए मुमलिकत, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और तमाम मुल्कों की नुमाइंदगी मौजूद है। 15 मुल्कों के मुबस्सरीन आए हुए हैं, बड़े बड़े मुल्कों के, और वो भी, और आज़ाद कश्मीर के सदर मौजूद हैं। जबकि हुर्रियत का रहनुमा मीरवाइज़ फ़ारूक को दावत दी गई थी लेकिन वो पाबंद सलासल हैं, इंडिया ने उनको आने की इजाज़त नहीं दी। और आज जो कुछ हुआ वो भी आपको गोश गुजार करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है आज के इवेंट की, और ये 2 रोज़ा है, इसमें चीनी वज़ीर ख़ारजा पहली दफ़ा OIC जब से मारज़ वजूद में आई है, इस्लामी मुल्कों की तंजीम, चीनी वज़ीर ख़ारजा पहली दफ़ा इसमें उन्होंने ख़िताब किया और ख़ास तौर पे उनको मदऊ किया गया। उन्होंने भी बड़ी इम्पॉर्टेंट बातें की हैं और जो मग़ज़ है वो यही है कि मगरब और मशरक़ की ये जो जंग है इसमें अब मुस्लिम उम्मा को अहम किरदार अदा करना है। और मगरब ने बड़ी ताकतों ने, अमेरिका, यूरोप, बरतानिया, सब ने मिलकर पिछली 4 दिहाइयों में पाकिस्तान, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मुस्लिम ममालिक को, मुसलमानों को उनके खून की होली खेली और मुस्लिम ममालिक को तबाह किया, जंगें वहाँ पे लेके आए और बर्बाद करके, और उसके बाद खून रेज़ जंग की। और इसलिए तमाम पिछले 40 सालों में हमेशा मुस्लिम ममालिक को निशाना बनाया गया और ख़ास तौर पे 9/11 के बाद दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक जंग शुरू की गई सो कॉल्ड, और उसमें भी मुसलमानों को ही गालियां दी गईं, इस्लामोफोबिया का शिकार हुआ मगरब, और इसमें भी सबसे ज़्यादा खून जो बहाया गया वो मुसलमानों का था। ये कौन सी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग थी कि सबसे ज़्यादा खून भी मुसलमानों का बहाया गया, और फ्रंट लाइन इत्तेहादी भी यही थे, और फिर इस्लाम ही दहशतगर्द गर्दाना गया, मुसलमानों को ही दहशतगर्द कहा गया, इंतहापसंद कहा गया। ये सारे मौज़ूआत आज, ये दर्द हमने सुना इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा से, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से, वज़राए मुमलिकत से। इसमें आज अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने भी ख़िताब किया वीडियो लिंक के ज़रिए। OIC के सेक्रेटरी जनरल मौजूद हैं, इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर मौजूद हैं, उन्होंने भी ख़िताब किया। और लेकिन पाकिस्तान में क्या होता रहा? पाकिस्तान में आज भी अपोजिशन ने छुट्टी नहीं ली बल्कि वो वज़ीर आज़म को गिराने के लिए सरगर्म अमल रहे। उनका भी ज़रा अहवाल जानेंगे। सबसे पहले तो साहब आप कुछ कहेंगे, फिर मैं ये शॉर्ट्स की तरफ बढ़ता हूँ। नहीं, वाकई जिस तरह साबिर शाकिर आपने कहा है, पूरी कौम को मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान की हुकूमत ने जिस तरह दूसरी दफ़ा OIC की कॉन्फ्रेंस की है बड़े शॉर्ट नोटिस पर, और इतनी भरपूर नुमाइंदगी है, तमाम ममालिक, रुकन ममालिक के बड़े बड़े वफूद आए हैं, वज़राए ख़ारजा हैं, नायब वज़ीर-ए-आज़म हैं, और जैसे आपने कहा कि अवामी जमहूरियत चीन के वज़ीर ख़ारजा का यहाँ होना बहुत बड़ा मैसेज है। और ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि सफारती सतह पर, सियासी तौर पर पाकिस्तान दुनिया में तन्हा हो गया है और ये हो गया है, फ़लाँ हो गया है, तो वो आज खुद ही देख लें कि कौन तन्हा हुआ है और कौन पूरी उम्मत मुसलमान जो है एक छत के तले उन्होंने उनको इकट्ठा किया है, और एक बड़ी ताकत जो है और जो हमसाया भी है पाकिस्तान का, उनके वज़ीर ख़ारजा भी वहाँ मौजूद हैं। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अब बात कहते हैं कि इसमें से अचीव क्या होता है। बाज़ होती हैं मीटिंग्स, उनका 2 ताकतों का या लोगों का मिलना ही बड़ा मैसेज होता है, बाकी चीज़ें जो है फिर वो खुद ही आगे आती जाती है। तो ये बहुत एक खुश आइंद, एक बड़ा कारनामा, एक बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान के लिए और ख़ित्ते के लिए और मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पर। और इस्लामोफोबिया को जो इशू डिक्लेयर किया गया 15 मार्च को UN में, तो उसके भी असरात अच्छे होंगे। और वज़ीर-ए-आज़म ने आज बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की और तमाम वो इशूज़ जो उन्हें एड्रेस करने थे वो किए।
اور کسی جگہ اپوزیشن کو موقع نہیں دیا. بعض اوقات وہ آف دی کف ریمارکس میں کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں تو پھر اس جملے کو لے کے ان کے مخالف جو ہیں چڑھ دوڑتے ہیں. تو آج ان کے منہ بند ہے, ابھی تک میں نے کوئی دیکھا نہیں. تو ہیٹس آف ٹو دی پرائم منسٹر اینڈ شاہ محمود قریشی اور تمام وزارت خارجہ اور دوسروں نے بڑے زبردست انتظامات کیے, اور جو مہمان ہیں انہوں نے بھی سب نے اس کی بڑی تعریف کی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس میں چوہدری صاحب ایک اور بھی بات بتا دوں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ہماری ملٹری لیڈرشپ انہوں نے بھی اس ایونٹ کو ہونے کے لیے راغب کیا سب کو, اور نہ صرف راغب کیا بلکہ انہوں نے بھی اس سلسلے میں جتنی بھی غیر ملکی خاص طور پہ دشمن ملک سازشیں کر رہے تھے اور ہر ممکن کوشش کی. ایون پاکستان کے پاس ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ انڈیویجلی کچھ ممالک کو رابطہ کیا گیا کہ آپ اس ایونٹ میں نہ جائیں اور آپ اپنا درجہ کم کر دیں, یعنی کہ اپنا کوئی نمائندہ بھیج دیں وزیر کے بجائے, لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے. پھر دہشت گردی کی ایک خوفناک لہر پچھلے 2 مہینوں سے جب سے OIC اناؤنس ہوئی ہے, دہشت گردی کی ایک خوفناک لہر پاکستان میں آئی ہوئی ہے. پشاور میں امامیہ مسجد میں جو ہوا وہ ہم سب کے سامنے ہے. تو یہ ساری کوششیں در پردہ ہوتی رہیں, اور میں سمجھتا ہوں چوہدری صاحب اس میں جو سب سے اہم ہے یہ میٹنگ برائے میٹنگ نہیں ہے, اجلاس برائے اجلاس نہیں ہے. اس میں چینی وزیر خارجہ کا آنا, اور پاکستان اس وقت ایک برج کا کردار ادا کر رہا ہے. OIC اور چائنا, کیونکہ چین کے وزیر خارجہ جی کی جو تقریر ہے اس میں انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہا ہے, انہوں نے کہا جی کہ مسلم امہ کے مسلم ممالک کے چائنا جو ہے وہ ہمیشہ سے احسان مند ہے کہ چائنا کو مسلم امہ کی طرف سے ہمیشہ پازیٹیو رسپانس ملا اور مسلم ممالک سے. اور یہ جو کہا جا رہا ہے کیونکہ اب جو لڑائی شروع کی جا رہی ہے, ایک نیا پلان, نیا اسکرپٹ امریکہ مغربی ملکوں کا, وہ یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے اب اس کو مشرق اور مغرب کی جنگ بنائی جائے, اور ایک طرف یورپ مغربی ممالک امریکہ ہے, دوسری طرف یہ ایسٹرن سائیڈ ہے. اب اس کو ذرا ڈی سٹیبل کرنے کی بات کی جا رہی ہے. یوکرین جو ہے وہ بھی اسی طرح کا ایک میدان جنگ تھا جس کو روس نے قبل از وقت پری ایمپٹیو سٹرائک کر کے اس کو روکا ہے, ورنہ یہ جو یوکرین کو یورپ میں شامل کرنا اور نیٹو میں شامل کرنا اور اس کے بعد رشیا کی باؤنڈری پہ آ کے بیٹھ جانا, یہ سارا ایک پلان تھا. اور اس دوران یہ جو کہا جاتا ہے کہ مسلم ممالک جو ہیں وہ بھی امریکہ کے زیر اثر ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن روس اور یوکرین کے بعد ایسا کراؤن پرنس MBS سعودی عرب محمد بن سلمان, انہوں نے بھی ڈکلائن کی کال, ایک پریزیڈنٹ بائیڈن کی کال نہیں لی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے, اور UAE کے کراؤن پرنس نے بھی انکار کر دیا پریزیڈنٹ بائیڈن سے بات کرنے سے. یہ خبر ہماری نہیں بلکہ یہ وال اسٹریٹ جرنل کی ہے. تو ایک نیا شعور, ایک اجتماعی کلیکٹیو وزڈم جو ہے مسلم امہ میں بھی بیدار ہو رہا ہے. آج میں تقریریں سن رہا تھا سعودی وزیر خارجہ کی, نائجر کے وزیر خارجہ کی, اس کے بعد نائجیریا کی, اس کے بعد قازقستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر جو ہیں اور وہ ایشیا گروپ کو کی کر رہے تھے نمائندگی, اور افریقی ممالک, افریقی گروپ کی نمائندگی کرنے والے, سب کی تقریریں سنی ہیں. اس میں خاص طور پہ بڑا فوکس رہا ہے کہ اب ہمیں آگے آنا چاہیے, اور یہ جو مسلم ممالک کو اور مسلمانوں کو کا خون انتہائی ارزاں کیا گیا ہے, تمام تنازعات مسلمان ملکوں میں پیدا کیے جاتے ہیں اور آپس میں لڑایا جاتا ہے, فساد کھڑا کیا جاتا ہے, تو اس سے بچنے کے لیے ایک اسٹریٹجی ہونی چاہیے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کیا کہا ذرا پہلے وہ سنیے جی, سنائیے گا جی. Honorable Foreign Ministers, we have failed both the Palestinians and the people of Kashmir. I'm sad to say we have been able to make no impact at all. They don't take us seriously. We are a divided house, and those powers know it. We are 1.5 billion people, and yet our voice to stop this blatant injustice, they feel no pressure. They feel we are just we can make a resolution and then, back to our usual business. وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں قراردادوں سے آگے بڑھنا چاہیے, اور بالکل درست کہا کہ ہم ناکام ہوئے اپنا اثر و رسوخ اور اپنی طاقت کو دکھانے میں, اور صرف قرارداد محض منظور کر کے مسئلہ حل نہیں ہوتا. اگلا انہوں نے خارجہ پالیسی کے بارے میں عمران خان نے کیا کہا, سنائیے جی.
I'm not talking about altering our foreign policies. All of us countries have our different foreign policies. But on core issues, I'm asking the OIC that unless we have a united front, these abuses will happen. Let's just 1.5 billion people we keep underestimating the strength we have. Somehow we lack self-belief. As a sportsman, I can tell you that a team that has self-belief will defeat a team that is far more talented but doesn't have self-belief. We don't have self-belief. We somehow look to others to help us and get justice. वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कह रहे थे जनाब खुद एतमादी पैदा करें, अपने अंदर अदम एतमाद नहीं होना चाहिए और अपने अंदर जब तक अदम एतमाद नहीं होगा तो तब तक हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकता, वो ये कह रहे थे। और जब तक वो कहते हैं कि हम मुत्तहिद नहीं होंगे मसाइल इसी तरीके से होते जाएंगे। अगला शॉट सुनवाइएगा जी, नंबर 3। As where the world is headed, it is extremely important that we get united and on certain core issues take a stand. And let's not be dragged into this, into blocks, into the conflicts. We should stay as a bloc and show our power in bringing about peace rather than becoming part of some conflict. ये शॉट ज़रा दोबारा सुनवाते हैं जी आपको कि वो कह रहे हैं कि पिछले शॉट में भी उन्होंने कहा कि अपनी खारजा पॉलिसी हर मुल्क की अलग है, लेकिन हमें आपस में यूनाइट होना चाहिए। और इसमें उन्होंने कहा है कि एक मुस्लिम ब्लॉक, ये आइडिया बहुत पहले दिया गया था, लेकिन उसके बाद एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी और बहुत ही 1974 में लाहौर में हुई थी इस्लामिक समिट और जुल्फ़कार अली भुट्टो मरहूम उस वक्त वज़ीर आज़म थे। चौधरी साहब, ये शॉट दोबारा सुनिए, मुस्लिम ब्लॉक का नया ब्लॉक, और उसके बाद फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ, सुनाइएगा जी। As where the world is headed, it is extremely important that we get united and on certain core issues take a stand. And let's not be dragged into this, into blocks, into the conflicts. We should stay as a bloc and show our power in bringing about peace rather than becoming part of some conflict. अमन कायम करने के लिए वो कहते हैं हमें ताकत का मुजाहरा करना चाहिए, हमें एक ब्लॉक के तौर पे काम करना चाहिए, ब्लॉक्स और तनाज़ात का हिस्सा बने बगैर, यानी कि आलमी जो साजिशें हैं उसको एक साइड पे रखें। चौधरी साहब, बाल इसमें कहना तो बड़ा आसान है। बहुत सारे मुसलमान ममालिक जो हैं वो उन्होंने ग़ुलामी कबूल की हुई है अमेरिका की, उनके बगैर उनका तो चपरासी तक भर्ती नहीं होता। सारा पैसा जो उन्होंने अपने मिनरल रिसोर्सेज से या तेल और गैस की माला माल उन रियासतों ने, वो सारे का सारा पैसा वेस्ट और ख़ास तौर पर अमेरिका के बैंकों में डॉलरों की शक्ल में जी। लेकिन आइडिया की हद तक, यानी खान साहब जो कह रहे हैं ना कि हमें ना उस ब्लॉक में जाना चाहिए ना उसमें, कि अपना मुसलमानों का 1.5 अरब जो मुसलमान है दुनिया के नक्शे पर, उन्होंने अपना ब्लॉक बनाना चाहिए, अपनी ताकत उनको इकट्ठी करके और अपना एजेंडा जो है मुसलमानों की फलाह का और बका का और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होते हुए अपनी उम्मत को, रसूल पाक की उम्मत को आगे लेके जाने के लिए इक़दाम करने चाहिए। ना रूस की गोद में, ना अमेरिका की गोद में, ना किसी और ब्लॉक में जाना चाहिए। ये उनका अच्छा आइडिया है, लेकिन इस पर अभी बहुत से इक़दाम करने पड़ेंगे, मैं ये कह रहा हूँ। बिल्कुल सही है चौधरी साहब, उस वक्त जुल्फ़कार अली भुट्टो मरहूम ने ये आइडिया दिया था लाहौर में, और अगर हम वो तमाम तस्वीर उठा के देखें तो फिर बारी बारी सब गैर तबई मौत मरे, कोई कत्ल हुआ, कोई कैसे, किसी को गोली मार दी गई, किसी को फांसी दे दी गई, वो एक अलग दास्तान है। अगला शॉट सुनवाइएगा जी। यूक्रेन और रूस के तरीके पे उन्होंने कहा वज़ीर आज़म इमरान खान ने कि मैं तजवीज़ देता हूँ, क्या तजवीज़ दी है जी? And finally, I come to Ukraine. May I suggest that the OIC, during its discussions, the foreign ministers, we should think about how we can mediate, how we can bring about a ceasefire, how we can try and put an end to the conflict. I'm going to meet His Excellency Wang Yi after this, and I want to discuss how maybe OIC, along with China, how we can all step in and try to stop this conflict, which is going to have, if it keeps going the way it is, it will have great consequences for the rest of the world.
یہ بات ہے ریچارڈ صاحب کہ OIC اور چین یہ بھی اہم کردار ادا کریں، یوکرین روس ثالثی کا کردار ادا کریں. یہ وہ چیز ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ چینی وزیر خارجہ کا OIC کانفرنس میں تاریخ میں پہلی بار موجود ہونا، ان کو انوائٹ کرنا مہمان خصوصی کے طور پہ، اور پھر ان کی سپیچ، یہ ہے اصل اس سارے انٹرنیشنل سمٹ کی مغز جو ہے. تو OIC اور اس مسلم ممالک جو ہیں وہ اور چائنا ایک دوسرے کے بہت قریب آ رہے ہیں، کیونکہ چینی وزیر خارجہ نے چوہدری صاحب ایک بات کی ہے. انہوں نے ایک تو مسلم امہ کی طرف سے خاص طور پہ مسلم ممالک، اور یہ بات فیکٹ ہے کہ چائنا نے کبھی بھی کسی مسلمان ملک پہ نہ تو چڑھائی کی، اور نہ ہی دہشت گردی کے نام پہ کی، اور نہ ہی کسی اور وجہ سے کی، اور نہ ہی کسی مسلمان ملک میں خون بہایا. یہ تو ایک حقیقت ہے. اور اس کے بعد چینی وزیر خارجہ نے آج یہ بتایا کہ جو ون بیلٹ ون روڈ کا پروجیکٹ ہے، چائنا کا منصوبہ عالمگیر، اس میں 57 میں سے 54 ممالک جو ہیں وہ سائن کر چکے ہیں، اور وہ 54 ممالک اس ون بیلٹ ون روڈ کا حصہ بن چکے ہیں. اور مسلم ممالک اور تہذیبوں کے درمیان تعاون اور فروغ اور ہم آہنگی، رواداری، اس کو انہوں نے کہا کہ ہمیں فروغ دینا چاہیے. اور $400 ارب ان 57 میں سے 54 ملکوں میں ون بیلٹ ون روڈ پہ $400 ارب کے پروجیکٹس جو ہیں وہ انڈر پروسیس ہیں، اور ان پہ کام چل رہا ہے. یہ چینی وزیر خارجہ نے بات کی. جو وزیر اعظم عمران خان کہہ رہے تھے کہ OIC اور چائنا کو مل کے روس اور یوکرین کے درمیان آنا چاہیے، بجائے اس کے کہ امریکہ، مغربی ملک، یورپ، نیٹو جو ہیں وہ اپنا کھیل وہاں پہ کھیلیں. جی چوہدری صاحب. ایران کا کوئی ذکر نہیں ہوا سارے منظرنامے میں. اس میں چوہدری صاحب میرا تو کوئی قصور نہیں. جی نہیں، میں نے کہا ایرانی پریزنس ہے یا نہیں ہے، میں تو پوچھ رہا ہوں. نہیں، ان کی پریزنس ہوگی جی، کیوں نہیں ہوگی. 57 کیا وہ اسلامی ملک نہیں ہے؟ نہیں، میں نے کہا چیک کریں نا کون کس لیول کی ہے. کوئی آیا نہیں، ذکر نہیں آیا، میں صرف پوچھ رہا ہوں. ان کی باری بھی آ جائے گی. جی چوہدری صاحب. اب یوکرین کے اوپر کیا کر رہے ہیں اور افغانستان کے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ افغانستان پہ پہلی بات ہے کہ کل ہی ایک MOU دستخط ہو چکے ہیں، معاہدہ ہوا ہے، اور اس میں ایک پاکستان کی تجویز پہ ہیومینیٹیرین فنڈز جو ہے وہ بن چکا ہے باقاعدہ طور پہ، اور اس ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ افغانستان کو فنڈز دیے جائیں گے. سعودی وزیر خارجہ نے خاص طور پہ جو آج تقریر کی ہے اس میں بھی انہوں نے جو بات کی ہے افغانستان کے حوالے سے، کشمیر، فلسطین کے حوالے سے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ جی OIC ممالک یکجہتی اور مشترکہ مفادات کے فروغ کے لیے پرعزم ہیں. افغانستان میں امن کے لیے OIC ممالک کا کردار اہم. افغان سرزمین کسی دوسرے ممالک کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے. فلسطین کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی. فلسطین اور اسرائیل کو مذاکرات سے تنازع حل کرنا چاہیے. عالمی قراردادوں کے مطابق فلسطین کے معاملے پر حل چاہتے ہیں. مقبوضہ کشمیر کے بارے میں انہوں نے واضح طور پہ بات کی، اور حوثی باغیوں پر دباؤ بڑھانے کے لیے انہوں نے کہا کہ زور دینا چاہیے، اور 48ویں اجلاس کی کامیابی پر مبارکباد دی. ساتھ ہی ساتھ چوہدری صاحب جو چینی وزیر خارجہ نے بھی کشمیر کے معاملے میں بھی، فلسطین کے معاملے میں بھی وہی موقف اختیار کیا جو کہ مسلم امہ کا ہے. اس پہ فرمائیے، کچھ فرمانا ہے تو. نہیں تو اور کیا، پھر کشمیر پر، فلسطین پر وزیر اعظم نے بڑی دو ٹوک وہاں تقریر میں یہ باتیں کی ہے. میں وہ اس پر کلیئر نہیں ہو رہا کہ مسلم امہ اور عوامی جمہوریہ چین یوکرین کے معاملے پر روس اور کس کے درمیان ثالثی کرانا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، ثالثی اس لیے کروانا چاہتے ہیں کہ یہ جو نیا کس کی روس اور یوکرین روس اور یوکرین پر تو حملہ کیا ہوا ہے. روس اور یوکرین کے درمیان اور کس کی ثالثی ہونی ہے؟ امریکا نے حملہ ہوا ہے نا. ہاں تو وہی آپس میں معاملات بیٹھ کے طے کریں نا، روس اور یوکرین، بجائے اس کے کہ یورپ اور امریکہ اور نیٹو جو آئیں اور اس یوکرین کو نیا افغانستان بنا دیں، یا نیا یمن بنا دیں، یا نیا فلسطین بنا دیں. آپ کے خیال میں اس OIC کے بڑے مقاصد کیا ہے، ایجنڈا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں، وہ آپ نے جو پوچھا تھا، ایران کے ڈپٹی پرائم منسٹر تشریف لائے ہوئے ہیں چوہدری صاحب، ڈپٹی فارن منسٹر آئے ہوئے ہیں.
اپنے وفد کے ساتھ اور ان کی بھی سپیچ ہوگی تو وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے. اب آگے کریں. تو ابھی کیا یعنی OIC نے کیا کیا اچیو کرنا ہے اس 2 روزہ کانفرنس میں؟ 2 روزہ کانفرنس میں چوہدری صاحب ایک تو 104 قراردادیں ہیں، آلموسٹ 104 یا 114 ٹوٹل مختلف موضوعات پہ. ایک اور کام بھی ہو رہا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ OIC کے نیچے جو وزیر اعظم عمران خان نے تجویز دی تھی کہ ایک چینل ہونا چاہیے مسلمانوں کا، مسلم امہ کا، جیسے مغربی ممالک جو میڈیا وہ سب مل کے کھیلتے ہیں اور صرف ان کا نیریٹو، ان کا پرسپشن دیتے ہیں، تو ہمیں بھی ہونا چاہیے. تو OIC کے امبریلا کے نیچے انٹرنیشنل اسلامک براڈ کاسٹنگ یونین یہ بن رہی ہے، IBU یہ بنائی جا رہی ہے. اس پہ ورک ہو رہا ہے، تمام ممبرز ممالک کے ساتھ رابطہ کیا جا رہا ہے اور اس کو بھی ریڈیو اینڈ ٹی وی اور پرنٹ میڈیا تینوں، ایون سوشل میڈیا، یہ تمام اس میں شامل ہوں گے اور مسلم ممالک کے جرنلسٹ، میڈیا ہاؤسز وہ اس کا حصہ ہوں گے. اور بہت ساری چیزیں جو نیریٹو بلڈ کرنا ہے، جیسے مغرب اور امریکہ اور یورپ کرتا ہے اپنے میڈیا ہاؤسز کے ذریعے اور اپنے جرنلسٹوں کے ذریعے، تو کاؤنٹر نیریٹو اور پلس اسلام اور مسلمانوں کے مفادات کو سیکیور کیا جائے گا وہاں پہ. اور جتنے بھی ایشوز ہیں جو آپ سرکاری سطح پہ نہیں کہہ سکتے تو وہ سارے کے سارے ایشوز بھی اس فورم پہ اٹھائے جا سکیں گے. انفارمیشن شیئرنگ ہوگی اور یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو کہ OIC کے امبریلا کے نیچے ہوگا اور اس کا ہیڈ آفس بھی جدہ میں ہوگا. ایک بریک کے بعد کچھ اور خبریں. ویلکم بیک ناظرین. چینی وزیر خارجہ نے کل گفتگو بھی کی، ایک بڑا اچھا میسج دیا ہے، وہ بھی ذرا سن لیں. First, we need to firmly support each other. However, the international situation and the situation in our respective countries may change. China will firmly stay committed to pursuing a friendly policy toward Pakistan, and we hope that the various parties and factions in Pakistan can strengthen unity and coordination and maintain the larger interest of internal development and stability. جی چودھری صاحب کیا کہا ہے؟ میری آواز کم آ رہی. انہوں نے کیا ہے، چین کے وزیر خارجہ نے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو اپنی ترقی خوشحالی کے لیے انٹرنل اسٹیبلٹی کی درکار ہے اور تمام جو گروپس ہیں، تمام ایلیمنٹس ہیں، ان کو پاکستان کی وسیع تر مفاد میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور ایک مستحکم پاکستان کی بنیاد رکھنی چاہیے. جی یہ تو بہت بڑا ڈپارچر ہے. چینی عوامی جمہوریہ چین تو آج تک کسی ملک کے اندرونی معاملات پر اس طرح پبلکلی تبصرہ نہیں کرتے. اگر انہوں نے آج یہ کیا ہے تو ان کو بھی یہ خدشات ہیں کہ پاکستان کے دشمن ملک کے اندر ان کے ایجنٹ اور گماشتے اور باہر سے وہ خود مل کے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے بڑے پر منصوبے پر کام کر رہے ہیں. اور آپ کو یہاں پاس پیسہ بانٹا جا رہا ہے، یہاں لوگوں کو اسلحہ دے کے بھیجا جا رہا ہے، یہاں روز کوئی نہ کوئی واقعہ تخریب کاری کا ہو رہا ہے پچھلے کچھ مہینوں سے. تو اس لیے عوامی جمہوریہ چین کے وزیر خارجہ اور چائنیز انٹیلیجنس جو ہے از سیکنڈ ٹو نن، یعنی جن دنیا میں حالانکہ وہ کوئی عام طور پر نظر نہیں آتے اور لیکن ان کا بہت مؤثر انڈیا کے معاملات ہوں، کسی اور ملک کے ہوں، کئی چیزوں پر انہوں نے بہت زیادہ ترقی کی ہے چائنا میں. اور دوسرا جج صاحب، اور اس کی وجہ سے اگر انہوں نے آپ کو مشورہ دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اپنی یہ محاذرائی اور اقتدار کی جنگ اور سیاسی رساکشی اور کشمکش کو دفن کر کے ملکی مفاد میں اکٹھے ہو کے آگے چلیں. بالکل صحیح بات اس کا ہے. ایک یہی مطلب ہے کہ آپ اگر سب پارٹیوں کو ساتھ ملا کے اگلے الیکشن کی کوئی ڈیٹ طے کر لیں اور چپ کر کے اپنا تیاری کریں اگلے الیکشن کی ایز اینڈ وین ہیپنڈ. اگر وہ تمام گروپ سے مخاطب ہیں چوہدری صاحب تو اس کا مطلب ہے وہ قومی حکومت کی تشکیل کی بات کر رہے ہیں. پھر یہ بھی آپ اس کے یعنی چائنیز تو ایسے لفظ بولتے نہیں نا، ان کا تو بڑے ویل ورڈڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا چوہدری صاحب ایک اور بات بھی کہ
سب کے سب یہ چینی وزیر خارجہ کی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے ملاقات ہوئی، سعودی وزیر خارجہ کی ہوئی، مصر کے وزیر خارجہ کی ہوئی، قازقستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر کی ہوئی، مختلف مندوب جو آئے ہوئے ہیں وہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور معاملہ ایک ہی ہے کہ اس ریجن کو ہم نے کیسے سٹیبل رکھنا ہے اور پھر مسلم امہ کو آگے کیسے بڑھنا ہے، کیونکہ ایک نیا سٹیج جو تیار کیا جا رہا ہے، کیونکہ امریکہ کو تو چوہے صاحب پتہ ہے نا آپ کو، کوئی امریکہ، نیٹو، یورپ کو کوئی نہ کوئی چاہیے ایسا میدان جنگ، اور خاص طور پہ مسلمان ملک ایک میدان جنگ بنے اور اس کے بعد پھر اپنا کام کریں۔ لیکن ایک چیز چوہے صاحب جو مجھے سب سے زیادہ افسوس ہوا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہم احترام کرتے ہیں، لیکن مجھے بڑا ہی افسوس ہوا آج انہوں نے ایک بات کی ہے، کاش وہ یہ بات نہ کرتے، کیونکہ آج وزیر اعظم عمران خان اگر OIC میں کوئی ایسی ویسی بات کرتے تو ہم ان کی بھی مذمت ہم نے کرنی تھی اور شدید تنقید کرنی تھی، لیکن آج انہوں نے بھی بڑی نپی تلی گفتگو کی ہے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے کراچی میں آج ایک بات کی، وہ پہلے ذرا سن لیں کہ OIC اتنی امپورٹنٹ نہیں تھی جتنا امپورٹنٹ ان کا 23 مارچ کا جلسہ تھا یا دھرنا تھا یا لانگ مارچ تھا، ذرا سنائیے جی۔ اگر OIC کا اجلاس اسلام آباد میں رکھا گیا ہے تو اس اجلاس کے تاریخ کے تعین سے پہلے حزب اختلاف 23 مارچ کو اسلام آباد میں مہنگائی مارچ کا اعلان کر چکی تھی۔ کیوں پوری دنیا کو اور اسلامی دنیا کو اس امتحان میں ڈالا گیا کہ ایک طرف پوری قوم اسلام آباد کی طرف مارچ کر رہی ہے، دوسری طرف اس کے خلاف عدم اعتماد آ چکی ہے، یعنی اب وہ قوم کا نمائندہ نہیں ہے، باہر کے مہمانوں کے ذریعے کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک اور بات بھی ذرا سنیے جی، وہ کچھ دن پہلے انہوں نے کی تھی اسی OIC کے بارے میں، سنائیے جی۔ اپنے ملک کے اداروں سے نہیں کہوں گا، بلکہ میں اسلامی برادری سے بھی کہوں گا کہ اب جب ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ تقریباً حتمی مراحل میں ہے، تو اب کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی ملک عمران خان کو پاکستان کا نمائندہ مت کہے، اور نہ ہی ان کو بطور وزیر اعظم پروٹوکول دے۔ یہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے، کاش یہ بات نہ کرتے۔ معاف کرنا جی صابر شاکر صاحب، ہاں جی، یہ انہوں نے مخالفت کریں عمران خان کی، PTI کی، بالکل کریں ان کو جی، یہ گالیاں دیں، وہ ان کو گالیاں دیں بالکل اپنی صحیح۔ جگہ۔ یہ جو دو ان کے حصے ہیں بات کے کہ یہ سارے کا سارا ہم جو کر رہے تھے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اتنا بڑا ایونٹ ہے کہ پوری دنیا میں ایک زلزلہ آ سکتا ہے کہ بڑی طاقت کا نمائندہ بھی موجود ہے اور پوری اسلامی دنیا بھی موجود ہے، اور مولانا فرما رہے ہیں کہ وہ ہمارے یعنی میلے کو خراب کرنے کے لیے ہو رہا ہے، اور وزیر اعظم کو جو ہے پروٹوکول نہ دیا جائے، اور دنیا کے مہمان جو ہے وہ بھی ان کو وزیر اعظم نہ مانے۔ کوئی بس کرو، یعنی آپ کوئی اگر فرض کریں کہ وزیر اعظم اس کا ہو بھی جائے ریزائن، تو پھر بھی جب تک نیا وزیر اعظم نہ بنے اس کو کام کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ یہ پتہ نہیں ابھی نہ کوئی پنڈ بجا نہیں تھا، چکے پہلے ہی مطلب آگے نے جاکا مارن۔ اور ویسے بھی کیا ہے صابر شاکر صاحب جی؟ چوہے صاحب ویسے بھی یہ پاکستان کا اعزاز ہے، اور اس میں کتنی محنت کی ہے، پاکستان کو یہ اعزاز مل رہا ہے، اور وہ وزیر اعظم ہیں تو وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں، وہاں پہ عمران خان نہیں ہے، ہم ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کی ابھی بات کر رہے تھے، ان کو بھی یہ اعزاز حاصل ہوا، تو اس لیے مولانا فضل الرحمان صاحب پہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ اسد عمر صاحب ذرا سنیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ OIC اجلاس کو ناکام کرنے کے لیے کیا کیا گیا۔ غیر ملکی یہاں پہ مداخلت نظر آ رہی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، بلیک اینڈ وائٹ کے اندر ثبوت بھی موجود ہیں۔ وزیر اعظم جس وقت سمجھیں گے، موضوع سمجھیں گے، تو وہ قوم کو کانفیڈنس میں بھی لے سکتے ہیں اگر وہ چاہیں، اور جب وہ چاہیں وہ بھی ہو سکتا۔ باقاعدہ ڈاکیومنٹڈ طریقے سے ہمیں پتا ہے کہ اس وقت بڑی دلچسپی ہے پاکستان کی عدم اعتماد کی تحریک کے اندر، بڑی دلچسپی ہے غیر ملکی طاقتوں کی۔ چوہے صاحب یہ مسلسل یہ باتیں کی جا رہی ہیں، آڈیوز مل گئیں، ویڈیوز مل گئیں، ثبوت مل گئے،
تو ان کو پھر شو کر دینا چاہیے. یہ کیوں سینے سے لگا کے بیٹھے ہیں؟ یا پھر محمد خان جنیجو مرحوم کی طرح وہ مرتے دم تک کہتے رہے کہ میرے سینے میں بڑے راز ہیں، میں بتا کے جاؤں گا تو اللہ کو پیارے ہو گئے. ہاں، ان کو بھی اگر کوئی ایویڈنس ہے یا باتیں، یا ہو سکتا ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے رکھیں، کیونکہ ابھی جو اطلاعات آ رہی ہیں ہمارے پاس کہ حکومت اور اپوزیشن پارٹیوں کے درمیان کسی سطح پر مذاکرات کے نتیجے میں اگلے الیکشن کے طریقہ کار اور الیکشن کے ڈیٹس کے اوپر کوئی، اور نگران حکومت کا جو سیٹ اپ ہے اس پر کوئی سمجھوتا ہو جائے گا، اور اسمبلیاں کس ڈیٹ کو توڑی جائیں گی، بجائے یہ کہ سڑکوں پر فیصلہ ہو، مارا ماری ہو اور عدم اعتماد اور وغیرہ. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی سپریم کورٹ میں چونکہ یہ بڑا اہم ایشو ہے تو یہ 1-2 دن میں وہ اس پر فیصلہ نہ دے، اور جب تک وہاں یہ معاملہ ہو سارے اس پر اتفاق کریں کہ اس معاملے کو پینڈنگ رکھا جائے. تو ابھی کئی اس میں نئے ایلیمنٹس آ گئے ہیں، اور یہ بھی آپ کو صابر شاکر صاحب، اسمر ہوں، فواد چودھری ہوں، باقی وزراء ہوں، جن سے بھی کوئی لوگ پوچھتے ہیں تو وہ ابھی گورنمنٹ از فیلنگ کمفرٹیبل. یعنی ہفتہ 10 دن پہلے جو ان کے اندر ان کے اوپر بادل چھائے آج نہیں ہے. ایک بریک پہ جانا ہے، آپ کا خیال ہے، میرا یہ خیال نہیں ہے. بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے تحریک عدم اعتماد اور پاکستان کی داخلی سیاست کی. تو میری بھی اطلاعات یہ ہیں کہ کچھ عرصہ ابھی کام ذرا ٹھنڈا رہے گا. اتحادی جماعتیں شاید ابھی اعلان نہ کریں اپنے فیصلے کا، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں اب یہ معاملہ چلا گیا ہے اور صدارتی ریفرنس کیا ہوا ہے. آرٹیکل 63(1)(a)(b) کی تشریح مانگی گئی ہے. 4 سوالات پوچھے گئے ہیں، 4 سوالات کا حل پوچھا گیا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان لارجر بینچ تشکیل ہو چکا ہے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب یہ ہیڈ ہیں، اور دیگر جو ہیں جسٹس اعجاز الحسن صاحب ہیں، جسٹس مظہر عالم خان میاں خیل ہیں، جسٹس منیب اختر ہیں، اور جسٹس جمال خان مندو خیل ہیں. چوہے صاحب، اس میں اب 24 تاریخ کو یہ معاملہ ہونا ہے، اور اس میں نوٹس ایشو کر دیے گئے ہیں. اٹارنی جنرل پیش ہوں گے، جبکہ مسلم لیگ نواز کی طرف سے بیرسٹر مخدوم علی خان کو انگیج کیا گیا ہے. جے یو آئی کی طرف سے کامران مرتضیٰ صاحب ہیں، اور پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی میدان میں اتارے جائیں گے جی اہم پلیئر. تو یہ اب اس معاملے کی طرف آگے بڑھا جائے گا، اسی لیے ہولڈ کر لیا ہے. اور کچھ جو فارورڈ بلاک والے تھے، باقی ارکان، انہوں نے بھی انتظار کرنا ہے اس ریفرنس کا. آپ کیا کہتے ہیں؟ جی، اس ریفرنس سے تو بہت سارے معاملے ویسے ہی حل ہو جائیں گے نا. ہاں جی. اگر وہ کہتے ہیں کہ ویسے ہی آپ کو بھی پتہ ہے کہ اسپیکر تو کسی رکن کو ویسے ہی معطل کر سکتے ہیں. کسی اگر وہ غیر پارلیمانی حرکتیں کرتا ہے اس کو اجلاس سے باہر نکال دیتے ہیں ہفتے کے لیے، 10 دن کے لیے. ان کا اب یہ مسئلہ ہے کہ اگر وہ اپنے پارٹی کی ڈسپلن کی خلاف ورزی کر کے ووٹ ڈالنے آیا ہے تو آیا وہ ووٹ ڈال سکتا ہے اور اس کے بعد ایکشن ہوگا، یا اسپیکر اس کے خلاف پہلے ایکشن کر سکتا ہے پارٹی کے سربراہ کے لیٹر پر. یہ کوشچن اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں ڈیسائیڈ ہوگا. اور ابھی ہمارے پاس کچھ اطلاعات ایسی آئی ہیں کہ بعض اپوزیشن کے بڑے گروپ جو ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ فی الحال سپریم کورٹ کی طرف ہی رہے اور لٹکا رہے، کیونکہ جو ویڈیو اور جو نوٹوں کی وہ جو بوریاں تھیں، وہ جو ان کی ویڈیوز وغیرہ سپریم کورٹ میں اگر پیش ہوتی ہیں تو بہت سارے لوگوں کے چہرے سے نقاب بھی اتر جائے گا، اور ان کا سیاسی کیریئر بھی جو ویسے بھی اب تک ختم ہو جانا چاہیے تھا، لوٹ اور پلنڈر میں شامل. تو خالد جاوید خان اٹارنی جنرل کو سنوائیں گے. تو گورنمنٹ کا خیال ہے کہ 63A اور 62 کو اگر ملا کے پڑھا جائے تو ایک کیس بلڈ کیا جا سکتا ہے کہ یہ صرف ڈیفیکشن یا فلور کراسنگ کا کانسیکوینس یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ڈی سیٹ ہوں اور تھوڑے دن بعد دوبارہ جو ہے آپ آ کے اویلیبل ہوں، اپنے آپ کو ایک بار پھر آفر کریں. تو ہمارا جو کورٹ کے سامنے کیس ہے وہ یہ ہے کہ کیا 63A اسٹینڈ الون پروویژن ہے، یہ 63A ایک لارجر اسکیم کا حصہ ہے جس میں 62(1) اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز،
हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।